अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई तमाम सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से सलाम और जुमातुल मुबारक। और ये जी आज जुमातुल विदा है रमज़ानुल मुबारक का। इस रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा होगा ये। और अल्लाह ताला हमें और भी रमज़ानुल मुबारक जो है हमारी ज़िंदगी में नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम बहन भाइयों के लिए हर तरह की अल्लाह ताला आसानी पैदा कर दे, ये मेरी दुआ है जी आप लोगों के लिए। और इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हमारी तमाम इबादत, हमारे रोज़े जो हमने खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखे, तमाम नेक अमाल जो हमने किए, अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आज के दिन जो है वो बड़ी बाबरकत आज का दिन होता है जुमातुल मुबारक का, तो वैसे ही और फिर ऊपर से रमज़ानुल मुबारक और आखिरी अशरा चल रहा है जी रमज़ान का, तो बरकतें और रहमतें जो हैं वो तो वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और रात को जी ताक रात थी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर अल्लाह के बारगाह में दुआ की होगी, अपने लिए भी, हमारे लिए भी, हमें भी याद रखा होगा। मैं पूरी उम्मीद और यकीन के साथ कहती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि दिल को दिल से राह होता है और हम हमेशा आपको याद रखते हैं। मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा याद होते हैं। और ख़ास तौर पर जिन बहन भाइयों के नाम मुझे याद हैं और जिन्होंने कमेंट्स में मुझे अक्सर कई मरतबा दुआओं के लिए कहा है, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ। और क्या पता अल्लाह ताला मेरी दुआएं आपके हक़ में कबूल कर ले। अभी जी आज का व्लॉग मैंने शुरू किया था सुबह सहरी से ही, क्योंकि सहरी जो थी आज कर रहे थे जी हम आलू के पराठे और साथ में लस्सी और मक्खन के साथ। और मेरे हस्बैंड भी हैं जी आज घर पे मौजूद, क्योंकि थर्सडे को उनकी होती है छुट्टी, तो फ्राइडे को वो जाते हैं वापस। तो आज चले जाएंगे वो वापस जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो आज तो वो घर पे ही थे। फ़ातिमा को भी बहुत मज़ा आ रहा था बाबा को देख के, बेशक वो भी सोए हुए थे सुबह जब ये उठी है स्कूल के लिए, लेकिन बहुत खुश हो रही थी, बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि आज तो मुझे स्कूल से बाबा ही लेने आएंगे। तो बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन के साथ इतना ही प्यार करते हैं। और ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स घर से थोड़ा दूर हों, बाहर रहते हों, उनके साथ बच्चे वैसे ही बहुत अटैच होते हैं। और जो बेटियां होती हैं वो तो होती ही वालिदैन के साथ अटैच हैं, लेकिन बाबा के साथ जो है वो मामा की निस्बत भी मेरी बेटी जो है वो ज़्यादा अटैच है। अभी जा रही थी फ़ातिमा रेडी होकर स्कूल सुबह सुबह, और देखिए कितने प्यारे प्यारे स्टाइल बनाकर जाती है। और मुझे इसकी टीचर ने भी कहा कि फ़ातिमा बालों के स्टाइल बड़े प्यारे प्यारे बना कर आती है। तो सुबह सुबह मैं तो नहीं बनाती इसको, ना मैं रेडी करती हूँ, ना मैं इसके बाल तैयार करती हूँ, लेकिन बच्चियाँ जो हैं वो नए नए तजर्बे जो हैं इसके बालों पे करती हैं। कभी तो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी जो है वो बस नॉर्मल ही होता है। तो वैसे भी मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि बच्चों के बाल जो हैं वो समेटे होने चाहिए, मुंह में नहीं जाने चाहिए, आँखों में नहीं जाने चाहिए। पढ़ाई के टाइम पर बाल जो है वो सिमटे हों तो इजीली बच्चा जो है वो पढ़ लेता है। अभी अली और सना इसको छोड़ने जा रहे थे, और आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में मैं ले आऊँ, क्योंकि धूप जो है वो बहुत तेज़ होती है, मौसम काफ़ी हद तक बदल गया है। और जी सुनाएं आप, ईद की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं? अभी तो बस फाइनल उसकी तरफ जा रही होंगी यकीनन। कपड़े तो सब ने स्टिच करा लिए होंगे। मैंने तो जो अपने कपड़े स्टिच कराए थे सारे 15-16 सूट, वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था व्लॉग में। और आप लोगों ने कितने कितने प्यारे कपड़े बनाए हैं, बच्चों के लिए क्या क्या ख़रीदारी की है जी हमें भी बताया करें कमेंट्स में। और लस्सी बन रही थी सुबह, और रूटीन के वही काम जो होते हैं। और फ़ातिमा के लिए ये जो लेग पीस हमने मैरिनेट करके रखे होते हैं, इसमें से 2 निकाल कर बच्ची उसके लंच के लिए रेडी कर रही थी। और साथ में फ़्राइज़, बड़े सारे लंच मैंने ट्राई किए डिफ़रेंट, शॉर्मे बनाकर, डिफ़रेंट चीज़ें बनाकर, सैंडविचेस, लेकिन फ़ातिमा जो है वो नहीं खाती। बस अपनी अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है हर बच्चे की। अभी खदीजा जो है छोटी है, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो ट्राई कर लेती है, उसके आगे रखें तो वो खा लेती है शौक़ से। लेकिन फ़ातिमा को पता नहीं क्या है कि बस रोटी के अलावा कोई भी चीज़ इसको पसंद नहीं है। तो अभी मैं करवा रही थी अपने बालों में ऑयलिंग, बहुत खुश्की हो गई थी। एक तो हम रोज़े रखते हैं, उससे भी हमारे बाल जो हैं वो काफ़ी खुश्क हो जाते हैं। तो अगर आपके बालों में खुश्की का कोई इशू हो तो आप अंडा जो है एक लेकर उसकी जर्दी निकाल कर और वो आप दही में शामिल करके अपने बालों में उसका मसाज किया करें, तो खुश्की से तो आपको मिल जाएगी जी पक्की पक्की निजात। और सर्दियों में तो ये ख़ास तौर पर करना चाहिए, और गर्मियों में तो मेरा ख़्याल है कि सरसों का ऑयल जो है
وہ کافی ہوتا ہے آپ کے لیے خشکی کو ختم کرنے کے لیے. اور اب بھی اتنی گرمی نہیں آئی کہ بالکل ٹھنڈے پانی سے ہم سر دھوئیں، تو ادروائز تو خشکی جو ہے ٹھنڈے پانی سے جب آپ سر دھوتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتی ہے. بچوں کی الماریاں سیٹ کر رہے تھے ہم، ان کے تمام کپڑے جو سردیوں والے تھے وہ میں نے نکال دیے آہستہ آہستہ. سٹیجز میں نکالے ہیں ویسے، کیونکہ موسم کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ. اور یہ اس کے نائٹ سوٹس میں نئے لے کر آئی تھی الفتح سے، لاہور سے. تو یہ ہم ہینگ کر رہے تھے، میں نے کہا سامنے ہوں کپڑے، ایک ہی الماری میں ہوں تو پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ کپڑے کہاں پڑے ہیں اور سامنے نظر آتے ہیں. اور اپنے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ میں خود ضرور دیکھتی ہوں اور چیک کرتی ہوں، ورنہ یہ لوگ اتنے اچھے سے اس کو دھو کر نہیں رکھتے. آج کریں گے جی افطاری کی بھی تھوڑی سی اہتمام کے ساتھ تیاری. ویسے تو ہماری ہر روز ہی ہوتی ہے، لیکن ہسبینڈ کی وجہ سے تھوڑا سا اہتمام کرنا تھا تیاری سحری اور افطاری میں بھی، کیونکہ میں نے کہا وہاں تو پتہ نہیں ان کا کوک جو ہے وہ کیسا ان کو کھانا کھلاتا ہے بنا کر. گھر جیسی بات تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتی باہر کے کھانوں میں. تو ویسے بھی وہ بتا رہے تھے کہ مجھے اس کے ہاتھ کا کھانا جو ہے اتنا مزے کا نہیں لگ رہا، کیونکہ کوک انہوں نے چینج کیا ہے. جو ان کا پہلے والا کوک تھا وہ اچھا کھانا پکاتا تھا، لیکن اس کے اور بہت سارے ایشوز تھے جس کی وجہ سے پھر اس کو میرے ہسبینڈ نے نکال دیا کچھ دن پہلے. اور ابھی انہوں نے بندہ جو ہے وہ چینج کر کے رکھا ہے. اب پتہ نہیں اس کو ٹیسٹ کی سمجھ نہیں آ رہی یا پھر ان کو اس کے ٹیسٹ کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں تو وہاں پر ہوتی نہیں ہوں قریب. گھر کی صفائی ہو رہی تھی جی. فاطمہ کو بھیجنے کے بعد ہمارا یہ ہوتا ہے ٹارگیٹ کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے سارے کام ہم کروا لیں، کیونکہ بہت لاڈلا بچہ ہے میرا ماشاء اللہ سے. تو پھر کیئر مانگتی ہے وہ بہت زیادہ، اور جب وہ آ جاتی ہے اسکول سے اور گھر ہوتی ہے تو پھر سب کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی ہے کہ آپ لوگ سارے کام چھوڑیں اور میرے ساتھ آپ کھیلیں. تو یہ کام تو ہمارے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ روٹین کے. تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں جی ہفتے والے دن کے لیے 26ویں روزے کے لیے، جو کہ طاق رات بھی ہوگی. اس رات 26ویں روزے کی جو رات ہے وہ 27ویں ہوگی. اور اس کے بارے میں ہم لوگوں کا کافی گہرا کانسیپٹ ہے کہ 27ویں شب ہی ہو سکتا ہے شب قدر ہو، اور عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے مساجد میں بھی گھروں میں بھی. ویسے تو کنفرم نہیں ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کانسیپٹ ذرا گہرا ہے. تو اگر کوئی بات جو ہے وہ زیادہ لوگ کریں تو کافی حد تک اس میں سچائی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس عبادت کو، جو میں ابھی آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے. اور وہ اپنی نماز کے جو سجدے تھے ان کے درمیان میں یہ دعا کیا کرتے تھے. تو اس کو آپ نے کرنا ہے. یہ بہت ہی مجرب دعا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور ساتھ میں استغفار بھی ہے. تو استغفار تو کنجی ہے جی کامیابی کی. میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو تو معاف کرتے ہی کرتے ہیں، آپ کے رزق میں ہمیشہ کشادگی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو بیٹے عطا کرتے ہیں. یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ بیٹے جو ہیں استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں، آپ کو نعمتیں عطا کرتے ہیں اپنی دنیا میں، اور لوگوں میں آپ کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، بلند مرتبہ ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ جی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 26ویں روزے کو جب ختم ہو جائے تو عشاء کی نماز کے بعد 27واں روزہ شروع ہو چکا ہوگا. تو آپ نے رات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے پہلے. اور یہ آپ حاجت کی اگر ادا کر لیں، اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے تو اس کے لیے آپ حاجت کے لیے وہ کر کے نیت، تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل شروع کرنی ہے. اور پہلی رکعت میں آپ نے الحمدللہ کے بعد قل هو اللہ پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور ساتھ میں پڑھنی ہے 3 مرتبہ آیت الکرسی. آیت الکرسی آپ نے لازمی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے جی یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد والی صورت. اور بعد میں 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے جی سورہ قدر. اور وہ آپ نے پڑھنے کے بعد اپنی جب آپ سیکنڈ والی رکعت کے سجدے میں جائیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو بھی بتانے والی ہوں. 11 مرتبہ اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے اپنے سجدوں میں. دونوں سجدوں میں جب آپ دونوں رکعت کے سجدے کریں تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ نے یہ دعا
لازمی پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ اس دعا کے اثرات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ جب کر کے دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں یہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دعا کو خود کیا ہو اور بار بار اپنے سجدوں میں کیا ہو تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ان سے زیادہ علم رکھنے والا اسلام کا، دین کا، اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ اور کون تھا۔ وہی تو ہمارے پاس پیغام لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور انہی پر ہمارا یقین ہے۔ جو انہوں نے بات بتائی اس پر ہی ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ دعا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ابھی۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے جی، آپ دیکھ لیجئے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ تو ہی ہر چیز کا مالک ہے اور تو ہی ہمارا مالک ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ بڑی ہی ایک سمجھ لیں کہ چھوٹی سی آیت میں ہی ساری چیزیں بیان ہو گئیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر دی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی۔ تو یہ آپ نے 11 مرتبہ دونوں سجدوں میں اپنی نماز، نفل نماز جو آپ پڑھ رہے ہوں گے حاجت کی نیت سے، اس میں آپ نے یہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ سجدے میں جا کر یہ دعا۔ اور پھر جب آپ اپنی نماز کو، نفل کو کمپلیٹ کر لیں دونوں کو، تو پھر اپنے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام جو نوازشات ہیں اپنی وہ ان سے آپ کو نواز دے گا۔ اور یہ دعا ویسے تو اس کو اپنا معمول بنا لیں آپ لوگ کہ آپ جب بھی میں پورے دن میں ایسے کرتی ہوں، آپ کو اپنے بارے میں بات بتاؤں کہ میں کسی بھی نماز کے بعد، ویسے فجر اور عصر کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نفل ہیں جو وہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت ایسا شروع ہو رہا ہوتا ہے کہ صبح صبح تو سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور شام میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت پر جو ہے آپ نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے علاوہ آپ ظہر میں، مغرب میں اور عشاء میں، تینوں میں سے کوئی ایک نماز آپ رکھ لیں۔ ہر روز میں مختلف ان میں سے تینوں کسی ایک نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت جو ہے وہ ضرور پڑھ لیتی ہوں، اور بعض مرتبہ میں 2 رکعت نماز نفل جو پڑھتی ہوں اس کا میں وہ ثواب جو ہے وہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچاتی ہوں، کبھی حضرت علی کی روح کو پہنچاتی ہوں، کبھی آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو پہنچا دیا کریں۔ سیدہ نفیسہ کے بارے میں نے آپ کے ساتھ ایک ولاگ میں ذکر کیا تھا، اور میرا بڑا گہرا ایمان ہے اس پر کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو پھر جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے، 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں، ان کو اس کا ایصال ثواب کریں، اور پھر جب آپ کی حاجت پوری ہو تو آپ ضرور ان کے نام کی کوئی نہ کوئی شرینی لے کر، کوئی صدقہ کر کے، کچھ اماؤنٹ پیسوں کی جتنی آپ کی ہمت ہو وہ آپ کسی غریب کو دے دیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی حاجتیں جو ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی۔ یہ لوگ جن کے نام ابھی میں نے لیے ہیں تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لیکن اللہ کی بہت محبوب ہستیاں ہیں، اور ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت سے دکھ دیکھے، بڑے اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں بہت سی قربانیاں دیں، اور انسانوں میں بھی کچھ لوگ افضل ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے جیسے گنہگار جو کہ گناہ کرنے سے ہم باز نہیں رہتے۔ چاہے رمضان کا مہینہ بھی ہے، میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بالکل احساس نہیں اس چیز کا، روزے رکھ کر بھی وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرے جی۔ اور ابھی جی آج جمعرات تھی، صبح آپ تو یہ ولاگ آپ کو کل ملے گا جمعے کے دن انشاءاللہ، لیکن آج جمعرات کی شام تھی، اور الحمدللہ میں کبھی بھی اپنے پنجتن پاک کو نہیں بھولتی، اور ان کا دامن میں نے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہیں دیا، اور میری کامیابی کا راز بھی یہی ہے جی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز سے بھی نوازا ہے یہ سب ان کی برکت ہے، اور جب سے میں نے یہ دیا اپنی زندگی میں روشن کرنا شروع کیا ہے جمعرات کی رات کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا۔ میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں اس کی دی ہوئی ہر نعمت کے لیے، اور جو اس نے مجھے عطا نہیں کی میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ میری قسمت میں لکھ دے وہ ساری چیزیں، اور وہ بھی مجھے عطا کر دے، اور میرا بھروسہ ہے اپنے رب پر کہ انشاءاللہ وہ ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ لوگوں کو بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کا ایمان ہو اس چیز پر اور آپ کا دل مانے تو آپ درود پاک پڑھ کر ان کے نام کا دیا روشن کیا کریں، اور کچھ چیز لے کر چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ تقسیم کر دیا کریں، چاہے وہ چیز 100-50 روپے کی ہو،
اس کے لیے کوئی یہ زیادہ اماؤنٹ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اس کے پاس ہمیں ہماری عبادت کی اس کو اتنی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمارے بھیجے ہوئے صدقات اور ہم جو زیادہ چیزیں اللہ کی راہ میں دیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے. وہ آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ اور کتنی چاہت کے ساتھ کیا کیا ہے. تو ابھی جی دیکھیے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے، افطاری کے بعد تھوڑا سا ہم لوگ آرام کر رہے تھے، اور فاطمہ جو ہے وہ بہت خوش تھی، کھیل رہی تھی، کچھ سکے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ان کو لے کر پھر رہی تھی اور کھیل رہی تھی. بس ابھی اس کے سلانے کا ٹائم ہو گیا ہے، صبح اس نے جانا ہے اسکول، تو بس کل کا دن جائے گی، پھر آگے 2 چھٹیاں آ رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ منڈے کو شاید جائے گی، اس کے بعد پھر عید کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی. اور دیکھیے جی 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں، یہ تو اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، پتہ چلے گا وقت پر ہی. ابھی ٹائم ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، لائک اور شیئر کر دیا کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. تو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا، بہت احترام دیا، آگے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ بنا رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.